बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही एक हसास और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक से आपको बहुत ज़्यादा रहनुमाई हासिल होगी, और अगर आप वालिद हैं या बड़े भाई हैं जिसकी उम्र 28-30 साल, या आपका कोई छोटा भाई है, तो आप उसकी बहुत अच्छे तरीके से रहनुमाई कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मास्टरबेशन के बारे में, जिसको हम आसान अल्फाज में हैंड प्रैक्टिस या फिर उर्दू में मुश्त ज़नी कहते हैं। इसका आसान अल्फाज में और बिल्कुल इजी मतलब ये है कि अपने हाथों के साथ ज़िना करना। दोस्तों, मुश्तज़नी एक ज़िना की ही किस्म है, और इसका मतलब होता है कि अपने हाथों के साथ ज़िना करना। दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि ज़िना के करीब भी मत जाओ। इसमें करीब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों, यहाँ अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि ज़िना मत करो। अल्लाह ताला ने यहाँ करीब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब ये है कि ज़िना के करीब भी मत जाओ। जिसका मतलब ये है कि ज़िना के अंदर एक अट्रैक्शन है, उसके अंदर एक कशिश है। अगर आप उसके करीब जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि उसके अंदर कशिश है। और आप जब उसके करीब जाओगे, उसको देखोगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपको अपनी तरफ खींचेगा। और जब आप उसके अंदर चले जाओगे और जब आप उस बीमारी के अंदर घुस जाओगे, तो वो आपको ऐसे जकड़ लेगा कि आप कभी बाहर नहीं निकल सकोगे। और फिर आप लाख कोशिशें भी कर लें, आपका इस बीमारी से बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जब आप बार बार कोशिश करने के बावजूद इस बीमारी को नहीं छोड़ पाते, तो आप ऑटोमेटिकली डिप्रेशन जैसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो इसके साथ आप फिर डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मेरा टारगेट स्पेशली 9th 10th क्लास के बच्चे, यानी जिनकी उम्र 15, 16 या 17 साल है, या 18 साल, इतनी उम्र, ये एक ऐसी उम्र होती है जिसमें इस बीमारी के लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये बीमारी मोस्टली इन बच्चों को उनके क्लास फेलोज़ या उनके करीबी दोस्तों या फिर उनके किसी सीनियर से ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि आम तौर पर बच्चे बैठे हों और मजाक मजाक में उनका कोई दोस्त कह दे कि आज जाके इस तरह से करो, इससे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और जब वो इसको प्रैक्टिस करते हैं, जब वो वॉशरूम में जाएं या कहीं भी जाएं, जाके इसकी प्रैक्टिस करें, तो उनको वाकई में मज़ा आता है और उनको लज्जत मिलती है। और फिर जब एक बार उनको इसका चस्का लगता है, जब उनको इसका मज़ा आता है, तो वो फिर इसको बार बार करते हैं। जब इसको रिपीट करते हैं, मल्टीपल टाइम रिपीट करते हैं, तो फिर ये उनकी आदत पुख्ता बन जाती है। और फिर एक वक्त आता है जब उनको एहसास होता है और वो इस बीमारी को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो फिर वक्त ऐसा होता है कि वो इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आप रमज़ान के महीने में कैसे इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। और पहली बात ये है कि अगर कोई बच्चे जिनकी उम्र 15, 16, 17 साल है, तो अगर वो हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो वो एक बात याद रखें कि अगर उनका कोई दोस्त, उनका कोई क्लास फेलो या उनका कोई सीनियर या कज़न वगैरह, कोई भी अगर उनको कोई इस तरह की हरकत करने का कहता है, तो आपने इस बात पे बिल्कुल भी अमल नहीं करना। क्योंकि ये आपको वक्ती लज्जत तो देगी, लेकिन जैसे ही आप इस काम से फारिग होते हैं, तो आपको एक अजीब सी शर्मिंदगी और एक अजीब सी मायूसी होगी, और आपको एहसास होगा कि मैंने गलत काम किया है। और फिर आप इसको बार बार छोड़ने की कोशिश भी करेंगे। तो दोस्तों, जब हम इसको छोड़ने का इरादा कर लेते हैं, हम पुख्ता इरादा भी कर लेते हैं कि चलो इसको छोड़ देंगे, आज के बाद नहीं करेंगे, लेकिन फिर कुछ सवालात हमारे दिमाग में आते हैं जो फिर से हमें इसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 1, कुछ इस तरह के सवाल आ सकते हैं, जैसे कि हमें अजीब सी फीलिंग है कि जैसे आपको कोई कमज़ोरी हो गई, तो आप कहते हैं चलो चेक करते हैं जी, आज हमें कमज़ोरी तो नहीं होगी। या फिर कुछ इस तरह का सवाल आ जाता है कि चलो आज कर लेते हैं, आज के बाद नहीं करेंगे। दोस्तों, अगर आपने आज इसको छोड़ दिया है, तो समझ लें इसको परमानेंटली छोड़ दिया है।
اور ایک بات یاد رکھیں کہ بس ٹھیک ہے، جب آپ نے چھوڑ دیا پھر اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ نے اب اس کو چھوڑا ہے تو آپ اب بالکل فٹ ہیں، آپ کو کوئی کسی قسم کی کمزوری نہیں ہے، آپ بالکل نارمل ہو۔ اور جب آپ چھوڑ دو تو پھر بس چھوڑ دو، یہ نہیں کہنا کہ چلو ٹھیک ہے آج آخری بار کر لیتے ہیں تو آج کے بعد نہیں کریں گے۔ اور اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر یہ وقت کبھی نہیں آئے گا کہ آپ اس کو چھوڑ پائیں گے۔ تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے ابھی رمضان چل رہا ہے تو آپ یہ بہترین مہینہ ہے، یہ بہترین مہینہ ہے اس بیماری سے نجات پانے کا، کیونکہ اس مہینے میں ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو نیچے لال رنگ کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ جیسے ہی ہماری کوئی اس طرح کی ویڈیو آئے تو فوراً سے آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اگر آپ بڑے بھائی ہیں یا آپ والدین ہیں تو اپنے ان بچوں کو لازمی یہ باتیں سکھائیں کہ اگر کوئی ایسی بات آپ سے کہتا ہے تو آپ نے اس پہ عمل نہیں کرتا۔ آپ کو بتا دیں گے یہ تھوڑا آکورڈ ضرور لگتا ہے، لیکن جب بچے اس بیماری میں پڑ جاتے ہیں تو وہ خود ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایک ایج ایسی آتی ہے، یہ شروع میں تو بہت لذت دے گی، لیکن ایک ایج ایسی آتی ہے جب ہم اس عادت کو چھوڑنا چاہتے ہیں، جب ہم اس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، لیکن ہم چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ وہ ہمارے لیے ایک نشہ بن چکا ہوتا ہے۔ جیسے ایک سگریٹ نوش سے کہا جائے کہ وہ سگریٹ فوری طور پہ ترک کر دے، وہ نہیں کر پائے گا، اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں اس کے۔ اسی طرح اس عادت سے بھی چھٹکارا پانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم بات کریں گے ان لوگوں سے، ان لڑکوں کے بارے میں جو اس بیماری میں پڑ چکے ہیں اور وہ اس نشے کا شکار ہیں۔ تو ہم بات کرتے ہیں کہ وہ لوگ اس بیماری سے اب کیسے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ گندی ویب سائٹس یا انٹرنیٹ سے تھوڑا دور رہیں اور کوشش کریں کہ کچھ موٹیویشنل سپیکرز کو سنیں، کچھ اچھی باتیں سنیں، مذہب کے تھوڑا قریب ہوں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھیں، کیونکہ جب آپ تنہائی میں ہوتے ہیں تو آپ کا زیادہ تر توجہ دوسرے غلط کاموں کی طرف جاتی ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو شیطان بھی بہکا رہا ہوتا ہے۔ اور جب آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو انٹرنیٹ پہ جیسے ہی کوئی ہاٹ ماڈل سامنے آتی ہے یا کوئی اس طرح کی لڑکی سامنے آتی ہے تو آپ فوری طور پہ اس ویڈیو پہ کلک کرتے ہیں، اور جب آپ وہ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر آٹومیٹیکلی آپ کا دھیان اس طرف ڈائیورٹ ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ ان چیزوں سے تھوڑا دور رہیں۔ اس کے علاوہ سائنسی طور پر بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگر آپ کسی بات سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، کسی عادت سے، کسی نشے سے، تو آپ 3 مہینے تک اس عادت سے کوشش کر کے، انتہائی کوشش کر کے اس عادت سے دور رہیں۔ جب آپ 3 مہینے تک کسی کام سے دور رہیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ اس چیز کو بھول جائیں گے۔ تو ابھی جیسے رمضان چل رہا ہے، ایک اسلامی مہینہ ہے، ہر کوئی عبادت کرتا ہے، ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ وہ ایسی چیزوں سے دور رہے۔ تو یہ 1 مہینہ تو کم از کم آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف لگائیں۔ اور میں نہیں مانتا کہ روزے کی حالت میں کسی کا دھیان اس طرف ڈائیورٹ ہوتا ہوگا، یا اگر آپ روزہ دار ہیں تو آپ کا دھیان زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہترین مہینہ ہے جس میں آپ ایسی تمام تر گندی چیزوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ جب آپ 1 مہینہ اس کو عادت بنا لیں گے تو آپ کا بہت ساری توجہ اسلام کی طرف ہو جائے گی، آپ اچھی چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوں گے۔ اس 1 مہینے کی پریکٹس میں آپ ریگولر روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، اسلامی کتابیں پڑھیں، آپ کا نالج بڑھے گا، آپ کی اٹینشن اس طرف جائے گی، آپ زیادہ سے زیادہ بزی رہیں گے۔ جب آپ 1 مہینے اس کو پریکٹس کریں گے تو آٹومیٹیکلی یہ عادت آپ کی پرماننٹ بن جائے گی اور آپ کا دھیان اس طرف جائے گا۔ آپ کوشش کریں گے کہ آپ اچھے کام کریں، آپ اپنے آپ کو بزی رکھیں، اور کوشش کریں کہ اگر آپ بہت زیادہ فری ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، تو کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو کسی کام میں انگیج کریں، آپ کوئی اچھا کام کریں، کوئی اچھا کام شروع کر دیں، پیسے کمائیں یا کچھ بھی جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے، بس اپنے آپ کو بزی رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ موٹیویشنل سپیکرز کو سنیں، اچھے علماء کرام کو سنیں اور ان کی باتوں پر عمل کریں۔
اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ 1 مہینہ آپ ریگولر پریکٹس کریں۔ اس 1 مہینے میں آپ خود کو بدل سکتے ہیں، آپ ایسی تمام تر گندی چیزوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، اپنے آپ کو ٹوٹلی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کر لیں۔ اور جب آپ کا اس طرح کی چیزوں کی طرف دھیان جائے یا آپ کا دل کرے تو آپ بس ایک چیز یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ آپ لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں، آپ لوگوں سے چھپ کے واش روم میں جا کے ادھر آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہوتا، لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس چیز کا انتہائی سخت گناہ ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہم لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے، اور لوگوں سے چھپ کر ہمیں فائدہ بھی کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ آخر کار حساب تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، جزا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اور وہی ہم سے حساب بھی لے گا، اور اس کا حساب بہت سخت ہوتا ہے۔ بس ایک چیز یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے 70 گنا پیار کرتا ہے، اور جو ہم سے 70 گنا پیار کرتا ہے وہ ہم سے ایکسپیکٹ بھی کرتا ہے۔ ہم عام دنیا میں دیکھ لیں کہ اگر کوئی بندہ ہم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ ہم سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ جب ہم ساری دنیا سے چھپ کے کوئی گناہ کرتے ہیں تو لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، تو ایک بات یاد رکھیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کو ہم سے وہ کوئی شکوہ نہیں ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں سوچیں گے، کیا اللہ تعالیٰ نہیں کہیں گے کہ اس بندے نے اس دنیا سے چھپنا تو گوارا کیا لیکن میرے سے نہیں چھپا، اس کو یہ احساس نہیں ہوا کہ میں بھی اسے دیکھ رہا ہوں، حالانکہ یہ سارے کام اس کو میرے ڈر سے نہیں کرنے چاہیے تھے، لیکن یہ دنیا سے ڈرتا ہے، ان کے ڈر سے چھپ رہا ہے، لیکن میرے سے تو نہیں چھپ رہا۔ اور اگر ہم بات کریں اس کی فزیکل بیماریوں کی تو اس سے بہت ساری فزیکل بیماریاں بھی لاحق ہوتی ہیں۔ ہمارا یہ حصہ بہت نازک ہوتا ہے اور یہ نازک حصہ ایک نازک حصے کے لیے ہی بنا ہے، اور جب ہم اس نازک حصے پہ اپنا ہاتھ اپلائی کرتے ہیں جو کہ ایک سخت چیز ہے تو ہمارے اس نازک حصے کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اور یہ نقصانات ہمیں اس ٹائم تو نظر نہیں آ رہے ہوتے، ہم اس ٹائم بس وقتی لذت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم دور کی سوچیں تو شادی کے بعد اس کے بہت سارے ایفیکٹس سامنے آتے ہیں، اور اس کے بہت سارے نقصانات کھل کر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، اور پھر ہمارے ہاتھ میں شرمندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس شرمندگی سے بچنے کے لیے ابھی سے ہم اس چیز کو ترک کر دیں اور اس گندی عادت میں نہ پڑیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا ہمارے گردوں پر بھی بہت برا اثر پڑتا ہے۔ خیر، اس پہ ہم ایک علیحدہ سے ویڈیو بنائیں گے۔ ہمارا مین مدعا یہی تھا کہ آپ اس مبارک مہینے میں اس بیماری سے کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں، اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف راغب کر لیں۔ کم از کم آپ 1 مہینہ پریکٹس کریں، انشاءاللہ یہ عادت آپ کی پرماننٹ بن جائے گی، اور اس گندی عادت سے ہمیشہ کے لیے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف لگائیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اسلامی کتابیں پڑھیں، تراویح پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، جو بھی آپ کر سکتے ہیں، انسانیت کی خدمت کریں، اور انشاءاللہ آپ کو اس بیماری سے جلد چھٹکارا ملے گا۔ اور اگر ہو سکے تو اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے۔